बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी। और तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर यह है कि इमरान खान साहब की जानिब से इदारों और एहलकारों को संगीन नताइज की धमकियों का नोटिस लेते हुए पैमरा ने उनके लाइव खिताब पर पाबंदी आयद कर दी है। यानी अब खान साहब टेलीविज़न पर अपनी लाइव तकरीर नहीं नशर करा सकेंगे या टेलीविज़न उनकी लाइव तकरीर नशर नहीं कर सकेंगे। अब उनकी जो तकरीर टेलीविज़न पर चलेगी वो रिकॉर्ड शुदा होगी या वो एडिट शुदा होगी और उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। पैमरा की जानिब से जो ऑर्डर दिए गए उनके मुताबिक पैमरा ऑर्डिनेंस 2002 के सेक्शन 27 के तहत इमरान खान साहब पर पाबंदी लगाई गई है और ये पैमरा का रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस है। और इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में इदारों पर मुसलसल बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। और 6 सफ़ात पर मुश्तमिल नोटिफिकेशन में कहा गया कि वो अपनी तकरीरों में मुसलसल इदारों और अफसरान के ख़िलाफ़ अवाम को उकसा रहे हैं, अमन आमा को ख़राब कर रहे हैं। इमरान खान साहब के कल रात को F9 पार्क में खिताब के हवाले से भी कहा गया है कि इमरान खान साहब का खिताब आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है और सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो केस में फैसले के खिलाफ है। इनकी तकरीरों का मवाद लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के भी खिलाफ है और पैमरा कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। तो पैमरा के मुताबिक जो टीवी चैनल इन हदायत की खिलाफ वर्जी करेंगे यानी इमरान खान साहब का खिताब बराह रास्त दिखाने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हाँ, सबकी तकरीरों पर पाबंदी आयद नहीं है, लेकिन उनकी तकरीर बराह रास्त दिखाने पर जो पाबंदी आयद की गई है इसके हवाले से कुछ दीगर सियासी जमातें और सियासी रहनुमा जिन पर पहले से पाबंदी आयद है उनके वोटर और सपोर्टर खास से खुश हैं। MQM वाले स्पेशली खासी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि उनके कायद अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर जिस किस्म की पाबंदी लगी हुई है उसी किस्म की पाबंदियाँ अब इमरान खान साहब पर भी लग रही हैं। मुस्लिम लीग नून के लोग भी खुश हैं, उनके वोटर सपोर्टर भी खुश हैं कि इमरान खान साहब जो मुसलसल कई रोज़ से बल्कि कई माह से इदारों के ख़िलाफ़ जिस किस्म की तकरीर कर रहे हैं उनको रोकना चाहिए था पहले इससे, लेकिन अब रोका गया तो चलें देर आए दुरुस्त आए। लेकिन तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है? तहरीक इंसाफ जो है वो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी और इस हुक्म के ख़िलाफ़ हो जाएगी। अब इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में जो खिताब किया कल रात को वो खासा चैलेंजिंग खिताब था। इसमें उन्होंने बाकी बातें तो उनकी पुरानी होती हैं जो वो करते हैं, लेकिन जो नई बात थी उन्होंने मुकामी अदालत की मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी उनका नाम लिया, IG इस्लामाबाद और DIG इस्लामाबाद दोनों को धमकी दी और ये कहा कि हम तुम्हें देख लेंगे, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे और तुम्हारे खिलाफ मुकदमात जो है वो कायम करेंगे। शर्म करो IG इस्लामाबाद, IG तुम और DIG तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। तो ये इस किस्म की धमकी इदारों के सरबराहान को या आला अफसरान को देने की वजह से उन पर लग गई है पाबंदी। अब बहुत से लोग कहते हैं कि खान साहब जो है वो या तो बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार है या बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव का शिकार है और जिस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे हैं और जितने वो अग्रेसिव नज़र आते हैं उसकी वजह से उनको किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना बड़ा ज़रूरी है। इस पर मैं आगे चल के बात करूँगा कि क्यों इस तरह की बातें की जा रही हैं और इसके ऊपर और हुकूमत क्या करने जा रही है और ये भी यानी शुनीद है कि हुकूमत इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने जा रही है। वैसे तो हुकूमत ने अब तक कोई सख्त कार्रवाई अब तक खान साहब के खिलाफ की नहीं। जो मैक्सिमम सख्त कार्रवाई हो सकती है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग और जिसके बारे में खुद हुकूमत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन हुकूमत इसमें खासी रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रही है, खासे तहम्मुल से काम ले रही है और अभी तक इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोई एफर्ट नज़र नहीं आती। और हुकूमती हल्के कहते हैं कि जो कानून रास्ता बनाएगा अपना अज खुद, यानी जो उनके खिलाफ मुकदमात है, जो उनके खिलाफ कोर्ट के फैसले हैं, जो इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग्स हैं, तो उसके मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हुकूमत अज खुद कोई एक्शन नहीं लेगी। लेकिन हुकूमती इत्तेहाद ने कल इसको इन तकरीर को गद्दारी से ताबीर दिया और ये कहा कि ये सारे काम जो कर रही है अपोजिशन में इमरान खान साहब भी हैं और इमरान खान जितने काम कर रहे हैं इनमें इनका अंजाम जो है वो यानी इनको अगर टैग किया जाए तो ये गद्दारी है। उनकी जमात भी गद्दार है, वो खुद भी गद्दार है। तो गद्दारी के जो लेबल है
ویسے تو اس کی کوئی بھی حمایت نہیں کرتا، کوئی سیاسی جماعت جو خود جن پہ غداری کے الزام لگتے رہے ہیں وہ کسی دوسرے کے اوپر غداری کا الزام لگاتے ہیں، انہیں 100 بار سوچنا چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ اب عمران خان صاحب جو ہے وہ قانونی کارروائی کے لیے تیار ہو جائے. رانا ثناء اللہ صاحب نے دھمکی دی ہے، انہوں نے کہا جی ہم قانونی کارروائی کریں گے. اب وہ مجھے لگ رہا ہے حکومت کا حال وہی اب کے مار اور خاص صاحب روزانہ ایک چپاٹ مارتے ہیں اور پھر حکومت کہتی ہے اب کے مار، اور یہ اب کے مار والا کھیل کافی عرصے سے چل رہا ہے. اگر خاص صاحب کو جب وہ اقتدار سے باہر نکلے تھے ان کے خلاف بہت سارے سالڈ ایویڈنس تھے، بہت سارے کیسز تھے، اگر کسی نے انہیں گرفتار کرنا تھا تو اس وقت گرفتار کر لیا جاتا ہے. لیکن اب وہ یعنی اتنے زیادہ اپنے آپ کو انہوں نے ایکسپینڈ کر لیا اور لوگ ان کی فالوئنگ میں بہت زیادہ آگے ہیں. ابھی کسی کو اچھا لگے یا برا لگے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں اور اسی کا ان پہ اثر ہے. جو دھمکیاں دی خاص صاحب نے پولیس کو اور مجسٹریٹ کو، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام آباد پولیس نے ان کی سیکورٹی کرنے سے انکار کر دیا. اسلام آباد پولیس کہتی ہے کہ اگر آپ نے ہمیں گالیاں دینی ہے اور ہمیں غدار کہنا ہے اور ہمارے پر مقدمات قائم کرنے تو ہم آپ کی سیکورٹی کیوں کریں. اس کے علاوہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں. اور خاص صاحب نے یہ جو تقریر کل کی ہے، جو دھمکی دی ہے مجسٹریٹ صاحبہ کو اور پولیس افسران کو، اس کے خلاف بھی ایک درخواست جو تھانے میں باقاعدہ دے دی گئی ہے. تو خاص صاحب کی جو کھلے عام سنگین نتائج کی دھمکیاں ہیں اداروں کو اور لوگوں کو، وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ معاملات کسی اور طرف جا رہے ہیں اور خاص صاحب کوئی بھی ایسا قدم اٹھا سکتے ہیں جو کہ اس ملک کی سلامتی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. کیا وہ اس حتمی اقدام کی طرف جائیں گے؟ کیا وہ اتنے زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں؟ اب شہباز گل صاحب کی کل ایک ویڈیو آئی، حکومت نے ریلیز کی اور اس ویڈیو میں دکھایا گیا کہ وہ صحت مند ہیں، ہٹے کٹے ہیں، جبکہ عمران خان صاحب ان کی جماعت یہ کہہ رہی تھی کہ ان پر جنسی تشدد کیا گیا ہے، ان سے جنسی زیادتی کی گئی ہے اور ان کو اجتماعی طور پہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے. لیکن وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کم از کم میرے جیسے شخص نے تو خدا کا شکر ادا کیا کہ شہباز گل صاحب جو ماشاءاللہ صحت مند ہے، ان کے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوا جس کا گمان پی ٹی آئی کو ہے. میں گمان ہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کو کوئی مس انفارمیشن ہے، کوئی ڈس انفارمیشن ہے اور جس کی بنیاد پہ خاص صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن اور یہ پی ٹی آئی کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے تھا، ان کو بھی کہنا چاہیے تھا کہ چلے شہباز گل صاحب کی جو ویڈیو ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ وہ جان بلب نہیں ہے، یعنی وہ جان کرنے کی حالت میں نہیں ہے، بستر مرگ پہ نہیں ہے، ان کی حالت ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ بچیں گے نہیں، تو وہ ٹھیک ہے. تو بجائے اس پر کہ تحریک انصاف کے لوگ اس کو شکر ادا کرتے اس کے اوپر، انہوں نے اس کا ایک اور اینگل نکال دیا کہ یہ تو شہباز گل ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی اور آدمی ہے، یہ تو کسی اور کی تصویریں ہیں. تو اس سے لگتا یوں ہے کہ تحریک انصاف تو چاہتی ہے کہ انہیں کوئی وکٹم مل جائے، انہیں کوئی ایسا بندہ مل جائے کہ جس کی لاش کو وہ کندھوں پر رکھ کر اس الیکشن میں جا سکے یا اپنا بیانیہ بنا سکے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شہباز گل بیچارہ وہ تو رول گیا ہے، وہ تو رولتے گئے، چس بڑی ہے. وہ یہ کہے گا کل کو جو باہر آئے گا تو یہ کہے گا نا جناب کہ میرے ساتھ تو آپ نے کیا کیا، میں اپنے بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میرے ساتھ گینگ ریپ ہوا، میرے سے زیادتی ہوئی ہے، مرچوں والے ڈنڈے چلائے گئے، جو بھی یعنی ان کے حوالے سے باتیں کی گئی. یہ تو اسے یعنی اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ سرے بازار اس کو بیچ دیا گیا بیچارے کو. اور اگر اس کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جتنے لوگ اس کے بارے میں کنسرن تھے، جن کو فکر تھی کہ یہ کیا ہو گیا، ہر عام آدمی یہ سوچ کر سہم گیا تھا کہ ایک انسان کے ساتھ آپ اس قدر زیادتی کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کو مرچوں والے ڈنڈے اور خدا جنسی زیادتی اور پتہ نہیں کیا 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 گیا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تو لگا کہ نہیں ہوا. اب وہ اس کا جواز یہ پی ٹی آئی والے ڈھونڈ رہے ہیں جی کہ اگر نہیں ایسا ہوا تو پھر عمران خان صاحب کو ملنے دیا جائے. بھائی عمران خان صاحب نے ملنا ہے، 100 بار ملے، ان کا ایک طریقہ کار ہے. کسی نے بھی ملنا ہے کورٹ آرڈر لے آئے اور مل لے. جو انڈر کسٹڈی ہوتے ہیں اور جو ریمانڈ کے اوپر ملزم ہوتے ہیں ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی، وکیل کو بھی ملنے نہیں دیا جاتا. تو اسی لیے ان کے وکلاء کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. کل کورٹ کھل جائیں گی، جائیں عدالت میں اور ملاقات کی اجازت لیں اور جا کے ملیں، جفیاں پپیاں ڈالیں، مبارکباد دے کے ٹھیک ہے شہباز گل ماشاءاللہ آپ صحت مند ہے. ہمیں جو انفارمیشن آئی تھی وہ غلط ہے اور سوشل میڈیا پر 99% معلومات فیک ہوتی ہیں، ان کو بنیاد بنا کر خان صاحب وہ دکھا رہے ہیں تصویریں لوگوں کو، یہ تشدد ہوا ہے، یہ مارا گیا، وہ سب فیک ہے. یہ جینون شہباز گل ہے. آپ اس کو بڑے جتنا مرضی اس کو محدبت سے لگا کے دیکھیں جو ویڈیو آئی ہے. تو ایک تو یہ کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. اب خان صاحب کے حوالے سے پہلے میں بات کروں کہ خان صاحب جو ہے وہ کس موڈ میں چل رہے ہیں. ان کی آپ تقریریں دیکھیں
تو ان کا ہر تقریر میں موڈ علیحدہ ہوتا ہے. اگر وہ سوشل میڈیا انفلوئنسر سے بات کر رہے ہیں تو ان کی گفتگو کا انداز الگ ہے اور ان کا پوائنٹ آف ویو الگ ہے. اگر وہ ٹیلی ویژن پہ انٹرویو دے رہے ہیں تو ان کی گفتگو کا انداز الگ ہے اور ان کا پوائنٹ آف ویو الگ ہے. اور اگر وہ کسی چینل کو انٹرویو دے رہے ہیں یعنی بیرونی ملک کسی میڈیا کو بات کر رہے ہیں تو بالکل گفتگو الگ کرتے ہیں. اور جب وہ جلسے میں ہوتے ہیں تو ان کی گفتگو الگ ہے. تو اتنی زیادہ تضاد بیانی اور اتنی زیادہ مختلف گفتگو کرنے کی وجہ سے اب تو ان کے بارے میں پھر سوچنا پڑے گا ان کے قریبی لوگوں کو کہ یہ ایسا کیوں ہے. ہاں سب ایک وقت میں جو بات کرتے ہیں وہ بڑی سالڈ لگتی ہے. جیسے آج انہوں نے سوشل میڈیا کے لوگوں سے بات کی, انہوں نے کہا میں تو سلمان رشدی کو میں اس کے جب وہ کسی فورم پہ تقریر کر رہا تھا میں اس میں شریک نہیں ہوا, اور یہ حقیقت ہے خان صاحب نہیں شریک ہوئے تھے. لیکن پھر جو انہوں نے انٹرویو دیا وہ جو برطانوی صحافی تھا جولین گورجز, اس کو جو انٹرویو دیا وہ کیا تھا, اور وہ اسٹینڈ کر رہا ہے. اس نے باقاعدہ ٹویٹ کیا, اس نے کہا جو خان صاحب نے کہا میں نے وہی چھاپا ہے. تو خان صاحب کے یہ منہ سے نکل جاتا ہے یا یہ دانستہ بات کرتے ہیں یا کوئی پلان ہے یا کوئی ایسی عادت ہے. تو اگر عادت ہے تو قابو پایا جا سکتا ہے, عادت کے اوپر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی پلان کے ساتھ کر رہا ہے تو پھر تو آپ کے پاس کوئی علاج نہیں, وہ جب تک پلان اپنا بند نہیں کرے گا یا کلوز نہیں کرے گا. تو یہ بنیادی طور پہ جو کچھ ڈاکٹروں سے اور کچھ طبی ماہرین ہمارے دوست وہ یہ کہتے ہیں یہ سائیکیٹرک کیس ہے اور ان کا کوئی طبی معائنہ کرانا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی خوراک میں تو کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہے یا ان کی عادات میں تو کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہے جو ان کو ڈسٹرب کر رہی ہے, یا وہ اتنے ذہنی دباؤ کا شکار ہے. اگر ذہنی دباؤ کا شکار ہے تو 4-6 دن چھٹیاں کر لیں, ان کو ایک ہفتے کے لیے ویکینڈ پہ ایک بھیج دیا جائے, ایک ویک کے لیے وہ پولیٹیکل سرگرمیاں چھوڑ دیں. وہ واپس آئے گے تب بھی عمران خان ہی ہوں گے, وہ کون سا بدل جا رہے ہیں, یا لوگ کون سا ان کو چھوڑ دیں گے جی عمران خان ایک ہفتے کے لیے انہوں نے نہیں سنا تو انہوں نے کوئی اور پارٹی جوائن کر لی. تو ایسا نہیں ہوتا. تو ان کو یا تو ریسٹ کی ضرورت ہے یا پھر ان کو ٹیسٹ کی ضرورت ہے. یہ دو کام جو ہے نا کہ تحریک انصاف والے کر لیں تو ان کو بہت سارے سوالات کا جواب دینے سے وہ بچ جائیں گے, کیونکہ وہ بھی بڑے امبیرس ہو رہے ہیں. اب مجبوری ہے تحریک انصاف کے جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ خاص طور کے پیچھے کھڑے ہیں اور وہ انہوں نے کھڑے رہنا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ان باتوں کی وجہ سے وہ خاصوں کو چھوڑ کے اور چلے جائیں. یہ جو ورکر اور جو کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا ان کی ان کا جو کمٹمنٹ ہونا ہے وہ بڑی سالڈ ہوتی ہے. جو اوپر کلاس ہے وہ سمجھتی ہے کہ وہ بہت بڑے لیڈر ہیں, اور وہ پھر ان کو کوئی کسی جگہ سپیس نہیں ملتی تو دوسری بات میں سپیس مل جاتی ہے, اور باہیں کھولے کھڑے ہوتے ہیں. کارکن نے کدھر جانا ہے, ورکر نے کدھر جانا ہے, وہ تو نظریے پہ کھڑا ہے یا سوچ پہ کھڑا ہے. وہ کہتا ہے جی جو بھی ہے عمران خان ہے, جو بھی ہے نواز شریف ہے, جو بھی ہے زرداری ہے, جو بھی ہے پٹو ہی سی. اب یہ پاکستان کے اندر اس کی وجہ سے بہت بڑی تفریق ہے, بہت بڑی سوچ ہے کہ ہم نے بالکل اپنے سچ کو ثابت کرنا ہے اور اس سچ کو ثابت کرنے کے لیے پوری ایفرٹ لگا دینی ہے. اور یہ ساری جماعتیں کرتی ہیں. اس میں یہ چونکہ یہ نیا دور ہے, ایک نئی ماڈرن پولیٹکس ہے, یا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کیا فرق آ گیا پہلے والی سیاست میں اور اب کی سیاست میں. پہلے لوگ غیر جانبدار رہنا یا سب کے ساتھ ایکول رہنا پسند کرتے تھے, اب پوزیشن لینا پسند کرتے ہیں. اور دیکھا جائے تو یہ پاکستان کے لیے خطرناک بات اس لیے بھی ہے ان حالات میں کہ پاکستان کو تو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے, اور پاکستان کے اندر پولرائزیشن کا ہو جانا اس کو بالکل اس کے اوپر پھر زیادہ خطرات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس قوم میں پہلے ہی یونٹی نہیں ہے اور جو قوم ترقی یافتہ بھی نہیں ہے بلکہ ترقی پذیر ہے, اور ترقی پذیر بھی نہیں زوال پذیر ہے, تو اس میں اگر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو پھر اس کے بریک ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. خدا نہ خدا اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی سچویشن ہو. لیکن خان صاحب مسلسل دھمکی دے رہے ہیں. اب سوچیں کل کو اگر خان صاحب کہہ دیتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ پھڑ لو مار جو, انہوں نے کال دی, لوگ سڑکوں پہ نکلے, کل ان کی ریلی اچھی ہو گئی, اور وہ اس طرح کی کسی کو کال دے رہے, وہ کہہ رہے ہیں بار بار خون ریزی ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, تو دھمکی دے رہے ہیں. تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ یہ آدمی خطرناک ہے. وہ صحیح کہہ رہے تھے میں اقتدار سے باہر نکلوں گا, میں خطرناک ہوں کیونکہ توازن نہیں ہے, بیلنس نہیں ہے. وہ کچھ ان کے اندر کچھ چیزیں فٹ ہو گئی ہیں اور وہ ان کی ڈیپ بریفنگ نہیں ہو پا رہی. اب جنہوں نے بریف کیا تھا وہی ڈی بریف کر سکتے ہیں. انہوں نے جنہوں نے 22 سال ان کو بریف کیا وہ 4 سال ان کو لگ گئے, ان کو ڈی بریف نہیں کر پا رہے اور اب بھی نہیں کر پائیں گے. ان کے لیے بڑا مشکل ہے. یعنی آپ دیکھیں نا وہ ہر ایک سے الگ الگ گفتگو کرتے ہیں, اور جلسے میں جا کے انہوں نے دھمکیاں, اور ہر جلسے میں ان کی یہی ہوتا ہے. کوئی ایک کا جلسہ ان کا, اب لاہور کا جلسہ دیکھیں چند دن پہلے ہوا تھا تو لگ رہا تھا کہ وہ نارمل ہو گیا. انہوں نے وہ جو فوج کے خلاف اور اداروں کے خلاف بڑی ہارڈ پوزیشن لی تھی اس سے وہ
ہٹ گئے ہیں، لیکن اب پھر وہ ایک دم شروع ہو گئے ہیں. اور کل کے جلسے میں انہوں نے پھر کہا کہ ہم نے پوچھا پولیس والوں سے کس کے آرڈر پہ کام کر دوں، میرا پیچھے ایک بوٹ تھا، مطلب ان. اور پھر چڑیا گھر کا بھی ذکر کیا انہوں نے، اور میں نے بتائی دیا تھا پچھلے ولاگ میں کہ چڑیا گھر وہ کی اصطلاح استعمال کریں. تو دونوں کا تعلق فوج سے ہے، تو فوج کو وہ پھر سے ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور پھر یعنی اب کیا کیا جائے ان کو؟ پھر اگر گرفتار کیا جائے گا تو جو ان کے ووٹر سپورٹر ہیں وہ دنگا فساد کریں گے، وہ سڑکوں پہ نکلیں گے. اب یا پھر کوئی ہمت کر کے یہ کام کیا جائے، کیونکہ ایک ہسٹری ہمارے سامنے ہے 71 کی، اس میں بھی مجیب الرحمان کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو پھر حالات قابو سے باہر ہو گئے تھے. تو یہ ہے میٹر آف کنسرن بہت سے لوگوں کے لیے. اور میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کوئی لوگ جو ہے زیادہ سمجھدار ہمارے یہاں ہیں کہ جو ان حالات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. تو وہ ڈرے سے لوگ ہیں. تو عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ میں اگر دھمکیاں دوں گا تو ڈر جائیں گے، اور یہ انہوں نے پوزیشن لی ہوئی ہے. یہ ابھی پچھلے 2-4 سال پہلے جب نواز شریف صاحب نے یہ پوزیشن لی تھی تو ان کو بھی خاصا یعنی اس کے عوام میں پذیرائی ملی تھی. عمران خان صاحب نے وہی پوزیشن لے لیا، ان کو پذیرائی مل گئی ہے. اب وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ان کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو ان کا ووٹ بینک پتہ نہیں ان کے ساتھ رہے گا نہیں رہے. یہ ان کو ایسا وہم ہے یا کوئی ایسی حقیقت ہے. اب ان کی گرفتاری کے چانسز جو ہے نا وہ پہلے سے زیادہ ملٹیپل ہو گئے ہیں. اب تو یعنی ایک کے بعد ایک انہوں نے اپنے خلاف اتنے ایویڈنس کھڑے کر لیے ہیں. اور انصار باسی صاحب کا میں پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے جی عمران خان صاحب کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو انہیں فوج سے لڑا رہے ہیں. تو یہ ہو بھی سکتا ہے کہ بہت سے لوگ جو آپ کے آس پاس ہوتے ہیں وہ آپ کے اوپر انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا ان کو بریک لے لینا چاہیے. تو ممکن ہے ان کے آس پاس لوگ ان کو بھڑکا رہے ہوں، جو ان کو مشورے دے رہے ہوں کہ لڑ جا پہ جا. اور میرا خیال ہے کہ خود بھی عمران خان اپنے جو آس پاس لوگ ہیں ان سے زیادہ سمجھدار اور ذہین ہے، اور بڑی کیلکولیٹو وہ موو کرتے ہیں. اور لیکن ان کی جو ویوز ہیں سوچ کی وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے. وہ کبھی کچھ سوچتے ہیں ایک چیز کو، 2 گھنٹے بعد وہ ان کا اینگل چینج ہو جاتا ہے. ابھی 2 دن پہلے انہوں نے شہباز گل کے بیان کی مذمت کی، اور ان کی پارٹی کے لوگوں نے مذمت کی. سینیٹر فیصل جو ہے تو سینٹ کے اندر کھڑے ہوئے کہا کہ یس غلط کیا، جو کچھ کیا، بیان نہیں دینا چاہیے تھا شہباز گل کو. اور کل خان صاحب نے سوشل میڈیا کے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کہا کہ میں نے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھا ہے اصغر خان کیس کا، جو کہا ہے اس سے وہ ٹھیک ہے. تو اب وہ شہباز گل کے بیان کی ایڈوکیسی بھی کر رہے ہیں، حمایت بھی کر رہے ہیں. تو یہ ان کا جو ایک یعنی شخصیت کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے نا، یہ کوئی ایسی نارمل بات نہیں ہے. یہ عام لوگوں میں بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری شخصیت جو ہے تہہ دار شخصیت ہوتی ہیں، ان کے ملٹیپل فیسز ہوتے ہیں. وہ ہر یعنی سرکمسٹانسز میں ان کے چیزیں بدلتی ہیں. لوگوں کو سامنے دیکھ کے موڈ بدل جاتا ہے، اور لوگ سامنے نہ اکیلے بیٹھ کے بات کرو تو موڈ کچھ اور ہوتا ہے، ایک بندہ بیٹھا ہو تو موڈ کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ ان کا یہ والا معاملہ ہے. تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ اب ان کی گرفتاری کے چانسز خاصے زیادہ ہو گئے ہیں. اور جس طرح کل حکومت نے اس کے اوپر ریئیکشن دیا ہے اتحادی جماعتوں نے، جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ خاتون مجسٹریٹ کو جو دھمکیاں دی ہیں وہ غنڈہ گردی ہے، اور عدالت اس کا نوٹس لے. اور یہ آئی جی پولیس کو اور مجسٹریٹ کو یہ ڈرانے کی کوشش کی گئی ہے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. اب یہ حکومتی اتحاد یا حکومت خود یہ بات کر رہی ہے، تو حکومت بے بس کیوں ہے؟ حکومت یہ معاملہ عدلیہ پہ کیوں چھوڑ رہی ہے؟ کیونکہ عدلیہ یہ کام کرے، اور عدلیہ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ میں سیاسی معاملات کے اندر زیادہ انوالومنٹ نہ دکھاؤں، کیونکہ پہلے ہی عدلیہ کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی ہیں. اور جو پنجاب حکومت کے حوالے سے ان کے فیصلے ہیں، اس نے عدلیہ کی ساکھ جو ہے وہ بالکل تباہ کر کے رکھ دی ہے. موقع تو اچھا ہے عدلیہ کے پاس کہ وہ ان کیسز کو ٹیک اپ کرے اور میرٹ کے مطابق اس کے فیصلے دے، لیکن اس کی توقع لوگوں کو ہے نہیں، کیونکہ 22 ثابت ہو گئی ہیں بہت ساری چیزیں کہ 22 ہیں، اور وہ ان کو نل اینڈ وائٹ بھی نہیں کر پا رہے. اور کیسے ہوگا پھر معاملہ؟ یعنی یہ ایک ہر بندہ یہ کوشش کر رہا ہے، ہر ادارہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ عمران خان اتنا بڑا مانسٹر ہے، اتنا بڑا دیو ہے، اتنا بڑا عفریت ہے، اتنا بڑا لیڈر ہے، اتنا بڑا گنڈا ہے، اتنا بڑا مافیا ہے کہ اس کو وہ ہاتھ نہیں ڈال رہا. حکومت کہہ رہی ہے عدلیہ پکڑے، عدلیہ سوچ رہی ہے حکومت پھاڑ لے، اور پھر فوج وہ بھی کوئی ایکٹ نہیں کر رہی، ورنہ پکڑ لیتے ہیں وہ. ان کو کیا ہے؟ ان کو سیدھے سیدھے کیس ہے، بغاوت کا جو کیس ہے وہ تو بڑا فٹ کیس ہے، لیکن فوج بھی انہیں نہیں گرفتار کر رہی.
انہیں ایف آئی اے بھی گرفتار نہیں کر پا رہی, حکومت بھی نہیں کر پا رہی, عدلیہ بھی نہیں کر پا رہی, سارے ایک دوسرے الویل ہے کہ عمران خان کو پھوڑو. تو پھر عمران خان کے پاس کیا چوائس ہے؟ عمران خان پھر ٹھیک وہ دے گا گالیاں. تو اب جو بڑی بہادری کا کام کیا اس کی جی تقریر دکھانے پہ, لائیو تقریر دکھانے پہ پابندی کر لی ہے. تو لائیو تقریر دکھانے پہ پابندی کا جو آلٹرنیٹ ہے بڑا آسان ہے. وہ چینلز کے اندر ایک ڈیلے سسٹم ہوتا ہے کہ جو شخص تقریر کر رہا ہے اس کی تقریر آپ 30 سیکنڈ سے لے کے اور 2 گھنٹے تک ڈیلے دکھا سکتے ہیں. 2 گھنٹے میں نے اصطلاحاً استعمال کر لیا. اس کے ملٹیپل طریقے ہوتے ہیں. ایک ڈیوائس ہوتی ہے جس کے اندر سے آواز ہو کے آتی ہے اور ڈیلے ہو جاتی ہے. تو وہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے تو آپ وہ چیز جو ہے وہ آن ایئر نہ جانے دیں, اس بیچ میں کوئی ایڈ چلا دیں, آواز میوٹ کر دیں. تو یہ 100 ٹیکنیکل طریقے ہوتے ہیں. تو جنہوں نے عمران خان کو دکھانا ہے انہوں نے دکھانا ہے, وہ دکھا دیں گے. اور ویسے بھی یہ جو پابندی ہے اس کو کورٹ میں جائیں گے تو پھر میرا نہیں خیال یہ پابندی اسٹے کر پائے گی, اگر وہ عدلیہ کا وہی رجحان ہے جو کہ ان کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے. آج ایک اور بڑا امپورٹنٹ دن ہے اور وہ ہے کراچی میں الیکشن کا. کراچی کا الیکشن جو ہے وہ میرے لیے ویسے آج 2-3 اداس کر دینے والی خبریں ہیں. ان میں سے کراچی کا الیکشن بھی ہے. کراچی کا الیکشن مجھے اس لیے اداس کر دیتا ہے کہ یہ NA 245 ہے اور یہ وہ سیٹ ہے جہاں سے عامر لیاقت MNA ہوا تھا. ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ بڑی طویل رفاقت رہی ہے میری اور بہت ساری چیزیں مجھے ان کے بارے میں پتہ ہے. تو میں صرف یہ ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ان کے والد الیکشن لڑا کرتے تھے تو عامر لیاقت کی بڑی خواہش تھی کہ وہ بھی MNA بنے, اور وہ اکثر یہ کہتا تھا کہ کب میری باری آئے گی اور میں MNA بنوں گا. بڑا طویل عرصہ سے انتظار کیا. والد کے انتقال کے بعد ان کی سیٹ خالی ہوئی, یہ الیکشن لڑا, یہ MNA ایک سے زیادہ مرتبہ MNA رہا, اور پھر مشرف دور میں یہ وزیر مملکت بھی بنے مذہبی امور کے. تو میں عرض کرنے کا مطلب یہ کہ کل کی بات ہے, عامر لیاقت اب اس دنیا میں نہیں ہے, اس جگہ کوئی اور لے رہا ہے اور کسی اور کو الیکشن لڑنا ہے. تو یہی دنیا ہے. اور کہاں وہ اگریسو, کہاں وہ ایک زمانہ تھا جہاں وہ اس کام کے لیے بڑا بے چین ہوا کرتا تھا, کب میں پارلیمنٹ میں جاؤں گا, کب میں بنوں گا. یہ اس کی بڑی دیر سے خواہش تھی کیونکہ اس کی والد اور والدہ دونوں پارلیمنٹ کے ممبر رہے ہیں. تو کراچی NA 245 میں الیکشن ہے. اب وہاں پہ جو بڑی بات ہے وہ کہ MQM لندن انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہوا ہے, اور کل رات سے کمپین چل رہی ہے کہ جی یعنی بھائی کے بغیر الیکشن نہیں ہوگا. بھائی الطاف حسین, اور الطاف حسین ظاہر ہے ان کا کراچی ان کا ایک زمانے بڑا ہولڈ رہا ہے, لیکن وہ بھی پابندیوں کا شکار ہو کر اب وہ آئسولیٹ ہو چکے ہیں. لیکن اب پچھلے کچھ عرصے سے جب سے MQM پاکستان کی کارکردگی کے اوپر سوال آیا ہے تو اس کے بعد سے پھر لوگوں نے دوبارہ MQM لندن کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے. اور پھر فاروق ستار جیسا آدمی بھی MQM میں نہیں ہے, وہ انڈیپینڈنٹ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں. تو MQM بڑی سکیٹرڈ ہے. تو ان کے مقابلے میں تحریک انصاف کے محمود مولوی ہیں, محمود باقی مولوی ان کا نام ہے, اور اس کے علاوہ MQM پاکستان کے معید انور ہے, جن کے حق میں سارے باقی کی سیاسی جماعتوں نے جو کہ حکومتی اتحاد میں شامل ہے وہ ساری وڈرا کر چکی ہیں. تو بنیادی مقابلہ MQM پاکستان کے معید انور اور تحریک انصاف کے محمود مولوی اور MQM کے سابق سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار اور تحریک لبیک پاکستان کے محمد احمد رضا بھی یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ بڑا حلقہ ہے اور اس حلقے میں مجھے لگتا ہے تحریک لبیک بڑا ڈینٹ ڈالے گی. میری خواہش تو یہ کہ ڈاکٹر فاروق ستار یہ الیکشن جیتے. وہ ایک بڑے سنجیدہ قسم کے اور بڑے سنسیئر پولیٹیشین ہے, لیکن شعبۂ قسمت ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو بھی وہ کہتے ہیں نا بعض اوقات آپ اپنا ٹریک لوز کر جاتے ہیں, تو وہ اپنا ٹریک لوز کر چکے ہیں. اگر وہ تھوڑا سا اپنے ٹریک پہ رہتے تو اب پاکستان میں جو MQM ہے اس کے سربراہ وہ ہوتے, خالد مقبول صدیقی نہیں ہوتے, اور میرٹ پہ بھی ڈاکٹر فاروق ستار ہی اس کے سربراہ بنتے تھے, لیکن کچھ وجہ سے وہ نہیں بن سکے. تو اب وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو امید ہے ویسے تو سب کے لیے ویل وشر ہے, تحریک انصاف جیتی ہے یا MQM جیتی ہے, جو وہاں سے کھڑے ہیں جس کو لوگ منتخب کرنا چاہیں. تو اس میں رینجر فوج جو ہے وہ 3 دن یعنی یہاں پہ کل سے رینجر آئی ہوئی ہے کل رات سے, اور 2-3 دن رہے گی جب تک الیکشن 22 اگست تک اس کا ہو جائے گا. اب دوسری خبر جو بڑی اداس کر دینے والی ہے وہ آپ کو بھی اداس کر دے گی, اور وہ ہے کہ آپ نے مشہور نغمہ سنا ہوگا
ہمیں ماتھے پہ بوسہ دو کہ ہم کو تتلیوں کے دیس جانا ہے، ہمیں رنگوں کے جگنو روشنی کی تتلیاں آواز دیتی ہیں۔ یہ بلبل پاکستان نیرہ نور تھی۔ نیرہ نور کے ساتھ بہت سے لوگوں کی جن لوگوں کی پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ یادیں ہیں وہ سب جانتے ہیں نیرہ نور کو، اور یہ پاکستان کی ایک بڑی ایسی آواز تھی جنہیں نائٹنگیل کا بلبل پاکستان کا خطاب دیا گیا تھا، اور یہ ایک عرصے تک جب پاکستان کی فلم انڈسٹری بڑے عروج پہ تھی تو یہ اس کا حصہ رہی ہیں۔ پھر جب وہ انڈسٹری زوال کا شکار ہوئی تو یہ سنجیدہ گائکی کی طرف آئیں، اور یہ پچھلے چند دنوں سے بیمار تھیں۔ 3 نومبر 1950 ان کی پیدائش ہے، اور ان کی جو ہے وہ کل رات کو مڈ نائٹ یعنی جو بھی رات گزری ہے اس میں انتقال ہوا ہے۔ تو ہم سب ان کے لیے ان کی وہ ہیں، وہ ایک اچھی خاتون تھی جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ بڑی سادہ مزاج کی، ایسی آپ نے شخصیات شوبز میں بہت کم دیکھی ہوں گی جن کو جو بڑی مشہور ہوں اور بڑی سادہ مزاج ہوں، جس طرح ریشمہ تھیں اور اس طرح نیرہ نور، بالکل سادہ مزاج خاتون۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔